बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करता हूं जीबी के लोगों को। आप लोगों ने कमाल कर दिया है। मैं ये मनाजिर देख के बहुत खुश हुआ हूं। ये आपको सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन के बाहर ये मर्दों की लाइन नजर आ रही है। और मेरे पाकिस्तानियों, बात यहां खत्म नहीं होती। ये आप खवातीन का रश देखें। ये बहुत हौसला अफजा मनाजिर है। मेरा एक बुनियादी सोचने का अंदाज है इस हवाले से। कुछ लोग कहते हैं कि यार, जब उन्होंने फॉर्म 47 बनाना है तो इलेक्शन के बारे में बात क्या करनी है। जहां भी इलेक्शन हो, जीबी में हो, आज़ाद कश्मीर में हो, बाकी पाकिस्तान के किसी सूबे में हो, या जनरल इलेक्शन हो, क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने फॉर्म 47 आपके मुंह पे मारना है। मैं कहता हूं बहुत फर्क पड़ता है। मैंने अगर किसी के साथ झूठ बोला हो ना, धोखा दिया हो, फ्रॉड किया हो, उस बंदे को धोखा मैं दे सकता हूं, डंडे के जोर पे उससे बात मनवा सकता हूं। मुझे लेकिन पता होगा कि मैं गलत हूं। मुझे पता होगा कि नहीं यार, मैं ये जीत नहीं सकता था। 4 साल के जुल्म जबर और इमरान खान को अब तो तकरीबन साल ही होने वाला है, मुलाकातें भी नहीं होने दी इमरान खान से। बंद रखने के बाद फौजी जर्नैलों को यह पता चलना इंतहाई जरूरी है कि वो अगले 10 साल भी जीत नहीं सकते। अवाम पहले दिन भी वही थी, आज भी वही खड़ी है। और फिर ना जीबी में कोई फर्क है, ना गवादर तक कोई फर्क है, ना कराची में आपको कोई डिफरेंस नजर आएगा, ना पेशावर में डिफरेंस नजर आएगा। खैबर से कराची तक एक ही बंदे की लहर चल रही है। यह नजर आना इंतहाई जरूरी है। जिस दिन जर्नैलों को यह लगा ना कि लोग अब ठंडे पड़ के बैठ गए हैं और अब हमें फॉर्म 47 की जरूरत नहीं है, उस दिन वैसे ही पाकिस्तानियों की गेम ओवर हो जाएगी। तब तक ये एज पे रहेंगे। आपने हर दफा वोट डाल के इनको आइन तोड़ने पे मजबूर करना है। ये देखें जरा अखबारों में एडवांस क्या छाप दिया गया है कि पीटीआई तो गड़े में है और पीएमएल एंड पीपीपी जो है ना जीबी पोल्स में, वो आगे आगे जा रही हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले कह दिया गया था पीटीआई तो कहीं नजर ही नहीं आएगी, 2-4 सीटें मिल जाएंगी, 10 सीटें मिल जाएंगी, बाद उसके बाद हुकूमत तो नून और पीपी बनाएंगे। फिर लोगों ने बाहर निकल के ऐसी की तैसी कर दी थी जर्नैलों की कि रातों रात, यकीन माने, इनकी पतलूनें उस टाइम भीगी हुई थी रात को। अगर उस दिन लोग निकल आते और ये पीटीआई की गद्दार की आदत उस दिन अगर कंप्रोमाइज ना करती तो हालात कुछ और होने थे। इनके कंप्रोमाइज ने इनको तो बचा लिया। इनके तो मजे लग गए, इनकी अपोजिशन लीडरियां भी बन गई, इनके अल्ले तलल्ले भी चल रहे हैं, प्रोटोकॉल्स भी चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम मारी गई। लेकिन जीपी के लोगों ने फिर साबित कर दिया। ऐसे मनाजिर सामने आ रहे हैं, हार्टनिंग मनाजिर सामने आ रहे हैं, दिल खुश हो गया है देख के। इमरान खान तब तक जर्नैलों के लिए मसला बना रहेगा जब तक टर्न आउट बड़ा होता रहेगा, और आज टर्न आउट बड़ा हो गया है। सो पहला मरला इमरान खान जीत गया है। अब दूसरा मरला यह है कि अवाम कितनी एजुटेशन कर सकती है अपने नताइज बचाने के लिए, क्योंकि नताइज तो जाहिर है कि पोलिंग स्टेशन पर काउंट होते हैं, वहां भी बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए तो फॉर्म 47 वाला अब माहौल बनाया गया है। लेकिन तरीका यह है कि जहां पे बहुत ज्यादा रश पड़ जाए वो पोलिंग स्टेशन अंदर से बंद कर दो, कुंडी लगा दो, वोट ही ना पड़ने दो, और अंदर बस ठप्पे लगा लो। ये भी तरीका किया जा रहा है, जो कि 8 फरवरी को भी किया गया था, लेकिन ये इतना कारगर साबित नहीं होता। इवेंचुअली खोलना ही पड़ता है, वोट डालने ही पड़ते हैं। और मौके पे मौजूद जो एजेंट्स होते हैं या अवाम बाहर खड़ी होती है, वहां पे धांधली करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए 8 फरवरी को भी फॉर्म 45 की धांधली बड़ी मुश्किल थी। इसलिए कांटे मारने पड़े थे नवाज शरीफ के फॉर्म 45 पे, क्योंकि बड़ा मुश्किल था जाली तैयार करना। अब तो उन्होंने पहले से तैयार किए होंगे, और ये एक टेस्टर भी है अगले जनरल इलेक्शन के लिए कि हम कैसे फुल प्रूफ तरीके से हम साबित करेंगे कि देखो जी, ये तो पीपल्स पार्टी जीती है, ये तो नून जीती है। लेकिन बताने वाले बताते हैं कि अंदर खाने ये कहा जा रहा है कि जो पार्टी भी सेकंड आएगी ना, उसको इक्तदार दिया जाएगा। फर्स्ट तो सबको पता है पीटीआई आएगी, जो पार्टी भी सेकंड आएगी ना, उसको इक़्तिदार मिलेगा। नून और पीपी में सेकंड आने का मुकाबला चल रहा है कि सेकंड कौन आएगा। पाकिस्तान का निजाम ऐसे नहीं चल रहा कि अवाम जिसको वोट देंगे, जो जीतेगा वो हुकूमत बनाएगा, बल्कि जो सेकंड आएगा ना, और सेकंड कैसे आएगा इनको पता होगा। इनको पता होगा, इन्होंने क्योंकि खुद फॉर्म 47 बनाए होंगे, तो ये जानते होंगे कि यार पहले नंबर पे अगर पीटीआई आई है तो दूसरे पे एक्चुअली असल नंबर पे कौन सी जमात आई है। फिर ये उसको इक़्तिदार देंगे और बाकियों को कहेंगे कि इसके साथ मिल जाओ। पीटीआई के लोग, क्योंकि उनको कोई निशान नहीं दिया गया और
اپنے اپنے نشان پہ لڑ رہے ہیں، تو پھر پہلے ہی پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ وہ بھی پریس کانفرنسیں کر کے کوئی کسی جماعت میں شامل ہو جائے گا، کوئی کسی میں. تو یہ گیم بے شک ڈالتے رہیں. نن آف دس میٹرز، نن آف دس میٹرز. آپ دیکھیں حالات کتنے خراب ہیں. میں واپس اس پہ آتا ہوں. میرے پاکستانیوں، ایک ویڈیو شیئر ہو رہی ہے کہ ایک بندہ پکڑ لیا گیا ہے، اور لوگوں نے بلکہ ایک بندہ کے کچھ بندے پکڑے ہیں، اور ان کی کہانی کیا ہے، گیم کیا ہے. یہ میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ ایجنسیاں کون سے کھیل کھیل رہی ہیں، حساس ترین علاقوں میں کھیل کھیل رہی ہیں. یہ ذرا دیکھیں، آزاد کشمیر کے لوگوں نے جو بندہ پکڑا ہے یا بندے پکڑے ہیں اور گاڑی سے اسلحہ برآمد ہوا، یہ ذرا دیکھیں کیسی چالیں چل رہے ہیں. اس گاڑی کا نمبر پلیٹ کدھر ہے دکھائیں. اس وقت میں افسر مارکیٹ کے مقام پہ کھڑا ہوں. یہاں پہ سویلین نے، یہاں کے جو مقامی لوگ تھے، انہوں نے دو گاڑیاں روکی گئی ہیں اور ان میں سے بھاری مقدار میں جو ہے وہ اسلحہ برآمد ہوا ہے. یہ بھائی صاحب ہیں جو اس گاڑی کو ڈرائیو کر رہے تھے. بھائی صاحب کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے سائل ورگز ہے. ٹھیک ہے سائل. کدھر سے آئے؟ میں پشاور کا ہوں. ٹھیک ہے، کے پی کے. بیسیکلی میں کوئی ایجنسی کا ہوں. ٹھیک ہے، بس یہ بندے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، مجھے نہیں پتا نہیں پتا خدا کی قسم. کون سے ڈپارٹمنٹ؟ ہم رینٹ کے ہیں، ہمیں بھی کرایہ لیا میرے خیال میں پر ڈے 7,000 روپے ہے. 7,000 روپے پہ کتنا اسلحہ لوڈ کیا ہوا تھا؟ یار وہ بندے تھے 5-6 ان کے ساتھ اپنی بندوقیں تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں وہ بارڈر جانا ہے. 5-6 بندوقیں تھا یہ جو نکلا ہے، یہ آپ نے خود دیکھا ہے. 5 بندے تھے میرے ساتھ. 5 بندے تھے. 5 بندے خدا کی قسم مجھے نام نہیں پتا. بس ہمیں صرف اتنا بتایا گیا کہ ہم بارڈر جائے. بس سرکاری بندے آپ کے ساتھ کے یار نہیں پتا، خدا کی قسم نہیں پتا. ہمیں جدھر رینٹ والے نے ہمیں کہا ہے کہ یہ بندے کے ساتھ ڈپٹی پہ جانا ہے. میں ڈرائیور بن رہا ہوں، باقی مجھے نہیں پتا. 7,000 روپے کتنے دنوں کے لیے لے کے آئے تھے آپ کو؟ 4-5 دن. مقامی لوگوں کے حوالے ہیں یہ لوگ. مقامی لوگ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ چونکہ رفلا کوٹ میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، جس طرح سے وہاں پہ چیزیں چل رہی ہیں، وہ بھی ساری آپ کے ساتھ. اس کا یہ وہ دوسری گاڑی ہے جس سے مقامی لوگوں نے یہاں پہ بڑی تعداد میں اسلحہ اٹھایا. بھائی صاحب آپ نیچے آئیں گے 1 منٹ. آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ اونچی آواز میں بات کریکٹ سی ہے. نمبر پلیٹ کیوں اتارا ہوا تھا؟ انہوں نے اتارا ہوا تھا پلیٹ ہے. نمبر جو بھی ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. میں نے اس کو جلدی جلدی آگے کر دیا ہے. ملٹیپل لوگ ملے ہیں، نمبر پلیٹیں اتاری ہوئی ہیں گاڑیوں کی. یہ سندھ کی نمبر پلیٹ ملی ہے، اور ایک آئی ڈی کارڈ کا بتایا جا رہا ہے یہ ملا ہے پاکستان رینجرز پنجاب کا. میرے پاکستانیوں، آپ کو پتا ہے نا کہ کل ایک بندے کو مار دیا گیا، اور اب سول وردی میں، سول کوئی آفیشل لوگ نہیں، اسلحے سے بھری ہوئی گاڑیاں عوام نے روک لیں، پکڑ لیں. ان لوگوں کو اگر نہ روکتے، اور کتنے اور گزر گئے ہوں گے. یہ تو چلو کچھ لوگوں نے پکڑ لیے، کتنے گزر گئے ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ ان کا ایک اور سانیہ 26 نومبر ٹائپ کرنے کا منصوبہ ہے. کچھ پکڑے گئے ہیں، زیادہ تر پکڑے نہیں گئے ہوں گے. اب میرا آپ سے سوال ہے کہ جرنیل کیا چاہتے ہیں؟ یہ اگر ایجنسیاں کام کریں گی کہ بندہ کہہ رہا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کیسے بندے پیچھے بیٹھ گئے، میں تو بس رینٹ پہ ہوں. اچھا رینٹ پتہ نہیں، میرے خیال میں 7,000. آپ کو سب پتہ ہوتا ہے. اگر آپ کسی کمپنی کے لیے کام کریں، آپ کو پتہ ہوتا ہے رینٹ کتنا ہے. آپ کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. ان کے پاس کہانی بھی نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا. باپ کا راج ہے، باپ کا راج ہے. کوئی روکے گا ہمیں؟ کوئی روک سکتا ہے ہمیں؟ یہ اپنے ملک میں بربادی کرنے کے بعد ایک انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ایریا میں، کیونکہ دیکھیں اگر ہم مقبوضہ کشمیر میں کہتے ہیں پلیبی سائٹ ہونا ہے، تو آزاد کشمیر میں بھی پلیبی سائٹ ہونا ہے. آپ کو یہ پتہ ہے بات؟ اور بھارت تو کہتا ہے کہ اگر کبھی یہ ہوا تو گلگت بلتستان کا بھی ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ایریاز ہیں. انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ایریاز میں ایسی حرکتیں کرنا، بھارت کو ایمیونیشن دینا اور کہنا جی کہ وہ جو عوامی ایکشن کمیٹی والے ہیں وہ بھارت کی ایما پہ کام کر رہے ہیں، جبکہ بھارت کی ایما پہ کام تو آپ کی ایجنسیاں کر رہی ہیں. یقین مانے کہ اگر بھارتی اس طرح پکڑے جاتے نا، اور وہاں کے وادی کے لوگ، مقبوضہ وادی کے لوگ ایسے لوگوں کو پکڑتے، تو یہ پاکستان میں ہی بڑی خبر بن جانی تھی کہ بھارت فالس فلیگ کرنے لگا تھا. یہ فالس فلیگ نہیں کرنے لگے یار. آزاد کشمیر میں یہ کام کر رہے ہیں، اور جی بی کے الیکشن کے لیے فارم 47 تیار کیے بیٹھے ہیں.
ایک بار ذرا غور سے ٹھنڈے دل سے میں فوج سے کہہ رہا ہوں، ذرا سوچو کہ یہ جو آپ فصل بو رہے ہیں، یہ جو آپ کانٹوں کی فصل بو رہے ہیں، کیا یہ پاکستان توڑنے کی سازش نہیں ہو رہی؟ ہم لوگوں کو روز یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں اور آپ کی غداریاں اتنی زیادہ ہیں کہ وی کانٹ ایون کیپ اپ. اب وی ہیو لاسٹ ٹریک کمپلیٹلی کہ کتنی غداریاں آپ کر چکے ہیں، کتنی تباہی مچا چکے ہیں، کتنی بربادی کر چکے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. اتنی آپ تباہی مچا چکے ہیں. ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، آپ نے ساری لمٹس کراس کر دی ہیں. پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ ایجنسیاں ہر چیز مینیپولیٹ کرنے کے لیے فالس فلیگ اپنے شہریوں کے خلاف کریں، الیکشن چوری کرنے کے لیے ہر قسم کا غلط حربہ استعمال کریں اور لوگوں کی جتنے بھی ان کا جذبہ ہے، ان کی کمر ہے، وہ توڑ دیں. اب گلگت بلتستان کے لوگوں کا میں رش دیکھ رہا ہوں، میں مناظر دیکھ رہا ہوں اور میرا دل خوش ہو رہا ہے. آپ نے رات کو ان کا الیکشن چوری کر لینا ہے. میں فوج کو بطور ادارہ کہہ رہا ہوں، غور کرنا میری بات پہ. بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے. ایک کیپٹن کو بچانے کے لیے مشرف نے بگٹی کو قتل کر دیا اور آگ ڈبل کر دی بلوچستان میں، وہ اب تک بجھ نہیں رہی. معدنیات کے کھیل میں تم نے قبائلی علاقوں کا کیما بنایا ہوا ہے اور ڈالری جنگوں کے لیے تم نے وہاں پہ دہشت گردی کا ایک ہوا کھڑا کیا جو اب تمہارے گلے پڑا ہوا ہے. اب تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ گلگت بلتستان کے لوگ جہاں پہ لوگ جاتے ہیں تو انجوائے کرتے ہیں، لوگ بڑے ویلکمنگ ہیں، کرائم بہت لو ہے، بڑے خندہ پیشانی سے لوگ ویلکم کرتے ہیں مہمانوں کو. تم وہاں کے لوگوں کو ایجیٹیشن پہ مجبور کر رہے ہو. تم پاکستان کے اس خطے پہ بھی آگ لگانا چاہتے ہو جہاں کبھی آگ نہیں لگی، کبھی ریاست کے حوالے سے اس طرح کا رد عمل نہیں آیا جو اب آ سکتا ہے اگر تم لوگوں نے فارم 47 بنائے تو. پہلے تم لوگ یہ کرتے تھے. پتہ ہے فوج کو کیوں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں یار کہ ہم تو جب سے پاکستان بنا ہے ڈاکے مار رہے ہیں اسی طرح، تو ڈاکو کو تو نہیں فرق پڑتا. وہ کہ یار میں تو پہلے دن سے ڈاکے ماروں، یہ اب میرے ڈاکے پہ انہیں کیا اعتراض ہو گیا؟ یہ تو میرے نعرے مارتے تھے پاک فوج زندہ باد، اب کیا ہو گیا ہے؟ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ پہلے آپ کے ڈاکے پردے میں تھے، اب آپ کے ڈاکے بے نقاب ہو گئے ہیں. پہلے آپ چوری چھپے ڈاکہ مار لیتے تھے اور نامعلوم افراد ہوتے تھے. اب لوگوں کو پتا ہے، ہر نامعلوم کے ٹھکانے کا پتا ہے وہ کہاں پہ ہے. اب لوگ یہ آنکھوں دیکھی مکھی نگلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میرا فوج سے بطور ادارہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہنا ہے کہ خدا را جی بی میں فارم 47 تیار نہ کرنا. تم ہو سکتا ہے آج تیار کر کے آج جیت لو، لیکن لانگ ٹرم میں پاکستان کا ناقابل تلافی نقصان ہو جائے گا. میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، اگر فوج کے خلاف نفرت اسی حد تک بڑھتی چلی گئی، ایک دن پتہ ہے کب آئے گا؟ ایک دن ایسا آ جائے گا کہ بھارت کہے گا ہم پلیبیسائٹ کے لیے تیار ہیں. ہم مقبوضہ کشمیر جتنا بھی علاقہ بنتا ہے، آزاد کشمیر، جی بی، یہ سارے علاقے کا یونائٹڈ نیشن کے انڈر کرا لو پلیبیسائٹ، اور پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے نہ مقبوضہ وادی کے لوگ تیار ہوں گے بلکہ آزاد کشمیر کے لوگ بھی کہیں گے ہمیں اپنا انڈیپینڈنٹ ریاست چاہیے، ہم پاکستان کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم جب چھوٹے تھے تو کچھ آزاد کشمیر کے لوگوں سے ملاقات ہوئی اس ٹائم، تو اس میں لوگوں نے کہا کہ یار وہاں پہ کچھ ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں، اپنے ادارے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. اس ٹائم ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ ادارے خود غلط کام کریں گے، کہ یار آزاد کشمیر کے لوگوں میں بھی نا یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہمیں آزاد ریاست چاہیے. ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم مطالعہ پاکستان پڑھ کے بڑے ہوئے تھے. اور میں نے کہا یار ایسی بندہ بول رہا ہے، ایسے ہی بس باتیں کر رہا ہے، ایسے کہاں ہو سکتا ہے، ایسی کوئی انڈیا کی سازش ہوگی، ایسی بات ہو رہی ہے. لیکن اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل فوج سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ضد اور ہٹ درمی پہ ڈٹی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہی کرنا، ہم نے فیصلہ کر لیا تو کرنا ہی کرنا. یعنی پہلے سے بتا دو کہ جی پی ٹی آئی کے بارے میں تو طے ہو گیا ہے نا کہ اگر ان کو ووٹ مل بھی گئے تو رزلٹ ان کا نہیں ملے گا. یہ طے کر لیا گیا ہے کہ حکومت پی ٹی آئی کو نہیں دینی، جو مرضی ہو جائے، بے شک کلین سویپ کر جائے پی ٹی آئی، حکومت نہیں دینی. اب جب آپ ایسا ماحول بنا دیں گے تو ان علاقوں میں بھی لوگوں کے سینوں میں دل ہوتا ہے، لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں، اور فوج کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں ووٹ کی چوری ایک بہت بڑا ایشو ہے. آپ کے مال کی چوری اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنی ووٹ کی چوری ایشو ہے. وجہ ووٹ کی چوری ہی باقی ہر چوری کی بنیاد بن جاتی ہے. پاکستان میں جرائم حد سے زیادہ بڑھ رہے ہیں. کل ایک پوسٹ کی تھی
میں بلکہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ کو بھی پڑھ کے بتاتا ہوں۔ جویریہ صدیق صاحبہ نے جو عرش شریف کی اہلیہ، وہ لکھتی ہیں کہ ایک دن میں 2 خواتین پر تیزاب سے حملے، یہ بطور معاشرہ ہماری انتہا پسندی ظلم سفاکی کو عیاں کر رہا ہے۔ ایک دن میں 2 خواتین پر تیزاب کے حملے، میں نے اوپر لکھا ہے کہ جب پورے ملک میں لاقانونیت سرکاری سطح پر نافذ کر دی جائے تو پھر ایسے ہی معاشرہ جرائم کی اماج گاہ بن جاتا ہے۔ ہم کچھ لوگوں کے اقتدار کی لالچ کی قیمت چکا رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک بنیادی چیز فوج نہیں سمجھ پا رہی کہ جب ریاستی سطح پہ غنڈہ گردی، لاقانونیت، بدماشی کو پروموٹ کیا جاتا ہے تو نیچے جس کا جہاں بس چلے گا وہ وہی کرے گا جو ریاست کر رہی ہوتی ہے۔ ریاست کا کام ہوتا ہے یہ بتانا کہ قانون کو سب نے فالو کرنا ہے، یہ نہیں کہ جی بی میں آج لوگ قطاروں میں لگ کے ووٹ ڈال رہے ہیں عمران خان کو۔ آپ کلپ سنیں سوشل میڈیا پہ، میں اس لیے آپ کو دکھا نہیں رہا سارے کہ جو لوگ وہاں پہ گراؤنڈ پہ گئے ہیں ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ اپنے یوٹیوب چینل پہ ڈالیں اور آپ ان کا چینل دیکھیں، وہ اپنے سوشل میڈیا پہ ڈالیں اور آپ ان کا اکاؤنٹ دیکھیں، یہ ان کا رائٹ بنتا ہے۔ ورنہ میں آپ کو سارے کلپ دکھاتا تھا، لیکن کیونکہ میں گراؤنڈ پہ نہیں ہوں، جو ہیں ان کا حق بنتا ہے، میں اپنے کیونکہ آنکھوں سے وہ کلپس دیکھ چکا ہوں۔ یقین مانے کہ عمران خان کی کلین سویپ کر رہا ہے جی بی میں، ابھی تک کی جو میں نے گراؤنڈ ریالٹی دیکھی ہے۔ نون لیگ کے جتنے بھی کیمپس دکھائے گئے ہیں خالی پڑے ہوئے ہیں، ہو کا عالم ہے۔ رات کو دیکھا جائے گا 10-10 ہزار ووٹ نکل آئے گا ایک جگہ سے۔ یہ کرشمات ہیں فارم 45 کے اور 47 کے۔ تو کرنا کیا ہے؟ ووٹ دبا کے ڈالنا ہے، ٹھوک بجا کے ڈالنا ہے۔ تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، ووٹ ضرور ڈالیں اور پھر کاؤنٹنگ کی حفاظت کریں اور فارم 47 لینے کے لیے ایک منظم طریقہ اختیار کریں۔ گھروں میں مت جائیں، گھروں میں مت جائیں، باہر بیٹھیں۔ یہ آپ کے مستقبل کا سوال ہے۔ آپ کا مستقبل جرنیلوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے۔ نہ جرنیلوں کو خود عقل ہے اور نہ وہ پاکستان کا بھلا سوچتے ہیں۔ یہ عالمی طاقتوں کے اعلی کار ہیں اور ان سے ہم نے اپنے ہر خطے کو بچانا ہے، جی بی کو بھی بچانا ہے، آزاد کشمیر کو بھی بچانا ہے، باقی سارے پاکستان کو بھی بچانا ہے۔ ہم نے آج پہلا قدم ہے، اگلے ماہ آزاد کشمیر میں الیکشن ہے، وہاں پہ بھی ان جرنیلوں سے بچانا ہے جولائی کے الیکشن میں، کہ کسی طریقے سے یہ دوبارہ وہی ڈاکہ نہ مار سکیں، کیونکہ آج تو ڈاکے کی ان کی بڑی زبردست تیاری ہے۔ اب یہ عوام کا امتحان ہے کہ آپ اس ڈاکے کو روک پائیں گے یا نہیں۔ کسی خبر پہ یقین نہ کریں جی فلان جگہ مل گیا، جی فارم 47 ضرورت نہیں ہے، فلان جیت گیا۔ جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں فارم 47 ملا ہوا کہ آپ نے جس کو ووٹ ڈالا ہے اس کو مل گیا ہے، تب تک یقین نہ کریں۔ ہر بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے جائے۔ دیکھیں، اتنا بڑا علاقہ نہیں ہے کہ ہر بندہ اپنے علاقے کے آرو کے دفتر بھی نہ جا سکے، ہر بندہ جا سکتا ہے۔ آج کا دن آپ نے وقف کرنا ہے، سنڈے کا دن ہے، ویسے بھی چھٹی کا دن ہے، یہ آپ نے کر دیا تو آپ اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لینے کا پہلا قدم اٹھا لیں گے، اور آپ ایک بنیاد رکھ دیں گے کہ باقی سب کو بھی حوصلہ ملے گا، پورے پاکستان کو حوصلہ ملے گا جی بی کے لوگوں سے کہ یار ان لوگوں نے اگر اپنا حق لے لیا ہے تو پھر ہم بھی لے سکتے ہیں اگر ہم بھی ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں، اور اس طرح پورے پاکستان میں تبدیلی کی لہر آ جائے گی۔ کوئی نہ کوئی کیٹلسٹ بنتا ہے، یقین مانیں، یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے شروع ہو جائے، یہ چنگاری یہیں سے بڑک اٹھے اور خوف کی زنجیریں ٹوٹ جائیں۔ لیکن آج شاندار مناظر ہیں، دل خوش ہو گیا ہے، اور جی بی کے لوگوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ باقی جرنیلوں کے لیے یہ تباہ کن مناظر ہیں، انہیں روز یہ لگتا ہے کہ ہم نے آج ختم کر دیا عمران خان کو، یاجوج ماجوج کی طرح روز دیوار چاٹ کے سوتے ہیں، پھر صبح اٹھتے ہیں عمران خان پوری آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے۔ اور آج جی بی میں بھی وہ دیکھ رہے ہیں، ایک بار لوٹ پوٹ تو ہوگا میر جعفر کہ یار 4 سال میں لوگ اسے بھول ہی نہیں رہے، 3 سال سے میں نے جیل میں ڈالا ہوا، لوگ اسے بھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں، میں نے تقریباً 7-8 مہینے ہو گئے ملاقاتیں بند کی ہیں، لوگ اسے بھولنے کے لیے تیار ہی نہیں، آخر اس نے کیا جادو کر دیا ہے لوگوں پہ۔ اور یہ سوچ ہی اصل چیز ہے جو ان کو تکلیف دے گی جرنیلوں کو، اور ایونچولی آپ کی جیت کی وجہ بنے گی۔ آپ سے انشاءاللہ نتائج جب آنا شروع ہوں گے انشاءاللہ، تب تک یقیناً رات 11 بجے پاکستان ٹائم پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔